बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपके सामने फ़कीर एपी की शख्सियत, उनके किरदार, उन्होंने जिस तरीके से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और जिस तरीके से उन्होंने कबायली अहमियत और गैरत का मुज़ाहरा करते हुए अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और उसमें वो कामयाब हुए। उनको गिरफ़्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन ना तो वो अंग्रेज़ों के हाथ आ सके और ना ही तकसीम के बाद जिस तरीके से वो कार्रवाइयाँ करते रहे, ना ही इस हुकूमत के हाथ आ सके। जिस तरीके से वो एक मुजाहिद थे, इसी तरीके से ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हथियार उठाए थे। अफ़गान हुक्मरान और भारतीय हुक्मरान इस मामले में उनके पीछे थे, उनकी शय पर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हथियार बंद रहे, लेकिन आखिरकार उन पर यह वाज़ेह हो गया कि मुझे इन लोगों की तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद उन्होंने हथियार अपने हुजरे में लटका दिए। जो जदोजहद वो कर रहे थे, जिस तरीके से वो पख्तूनस्तान के क़याम के लिए कोशां थे, उन कोशिशों से उन्होंने हाथ खींच लिया। आज हम आपके सामने रखते हैं कि BBC की नज़र में फ़कीर एपी की क्या हैसियत थी, क्या अहमियत थी, वो इनको किस तरह से BBC वाले इनको किस तरह से जज करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रखता हूँ। ये फारूक आदिल की तहरीर करदा रिपोर्ट है, मुलाहिज़ा कीजिए। इसका उन्वान रखा गया है जंग आज़ादी का तनहा सिपाही जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आज़ाद मुमलकत पख्तूनस्तान के क़याम का ऐलान किया। इस्लामाबाद के सेक्टर H11 से श्रीनगर हाईवे को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े IGP रोड से मिलाने वाली उदास राब्ता सड़क के आगाज़ पर एक बोर्ड नस्ब है, जिसके ज़रिए इतला दी गई है कि इस सड़क का नाम फ़कीर एपी रोड है। फ़कीर एपी कौन थे? शायद ये कम ही लोग जानते हैं। एक पश्तून दानिशवर डॉक्टर अब्दुल हई ने तंज़िया पैराए में इस सवाल का जवाब यूँ दिया कि हम नहीं जानते कि वो कौन थे। फिर गिला क्या है कि तारीख़ में उन्हें उनके जायज़ मकाम से महरूम रखा गया। तारीख़ में जायज़ मकाम के मिलने या ना मिलने की बहस अपनी जगह अहम और दिलचस्प होने के साथ साथ एक वसी पस मंज़र रखती है, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ अपने कारी को ये भी बताती है कि 20वीं सदी के निसफ़ अव्वल में जब बर-ए-सग़ीर का गोशा गोशा आज़ादी के नारों से गूंज रहा था, एपी फ़कीर उस ज़माने में कुछ ऐसे गैर मारूफ भी नहीं थे। बर-ए-सग़ीर के गैर मुल्की हुक्मरान उनसे निमटने के लिए गैर मामूली इंतज़ामात कर रहे थे, क्योंकि बर-ए-सग़ीर को अफ़गानिस्तान से अलहदा करने के लिए 1893 में वजूद में आने वाली ड्यूरेंड लाइन के उस तरफ एपी फ़कीर के नाम से शोहरत हासिल करने वाले हाजी मिर्ज़ा अली ख़ान के लिए एक ऐसे चैलेंज की हैसियत से उभरे थे जिसका इलाज आसान नहीं था। जर्मनी की नाज़ी तहरीक के बानी हिटलर की इसवाने से शोहरत पाने वाले मशहूर चीख मुसन्नफ़ मिलान हानी लिखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो लोग सल्तनत बरतानिया के दुश्मन की हैसियत से उभरे, फ़कीर एपी उनमें बेमिसल हैसियत रखते हैं। इस मुसन्नफ़ ने फ़कीर एपी को सल्तनत का तनहा दुश्मन करार देकर उनकी हरबी सलाहियतों को ख़राज तहसीन पेश किया है। 1892 से लेके यानी 1890 की दहाई के दौरान शमाली वज़ीरिस्तान के एक बड़े कबीले अतमान ज़ई की एक शाख बंगाल खैल में पैदा होने वाले मिर्ज़ा अली ख़ान कोई सियासी शख्सियत ना थे, ना ही उनका कोई अस्करी पस मंज़र था, बल्कि वो एक आम सी मजहबी शख्सियत थे जो उस ज़माने की रवायत के मुताबिक दीनी तालीम के हसूल के बाद बन्नू और रस्मक के दरमियान ईपी के मकाम पर एक मस्जिद के पेश इमाम थे। ईपी नामी यही मकाम उनके नाम का ऐसा हिस्सा बना कि लोग उनका असल नाम तक भूल गए। मुअर्रख के मुताबिक मिर्ज़ा अली ख़ान के इब्तदाई हालात ज़िंदगी किसी असरार की तरह तारीख़ की भूल भुलैयों में गुम है। मुमकिन है उनकी आइंदा ज़िंदगी भी दुनिया की निगाहों से इसी तरह ओझल रहती अगर बन्नू के इलाके में एक हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ पैदा ना होता। तारीख़ी तौर पर बर-ए-सग़ीर के अक्सर इलाकों में इन दो मजहबी फ़िरक़ों के दरमियान आम तौर पर इख्तलाफ की एक बड़ी वजह
ایسی خاتون رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لی۔ عقل عبید خیلوی کی تصنیف تاریخ بنو کے مطابق یہ 1936 کا واقعہ ہے، جب میوارام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری، جس کا اسلامی نام اسلام بی بی رکھا گیا، اس نے اسلام قبول کر کے علاقہ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بنو کے بڑے بوڑھے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی اور نکاح کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی، جلسے جلوس معمول بن گئے، مقامی امن و امان تہو بالا ہو گیا۔ یوں یہ معاملہ تھانہ کچہری تک جا پہنچا اور عدالت نے اس نو مسلم خاتون کو اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ ان قبائلی علاقوں کی تاریخ میں یہ واقعہ ایک قسم کی بغاوت کا نقطۂ آغاز بن گیا، کیونکہ اکثریتی آبادی یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس مقدمے میں انگریز انتظامیہ اور عدالت نے انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھنے کی بجائے ہندو اقلیت کا ساتھ دیا ہے۔ یوں مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فقیر ایپی کی شخصیت اسی واقعے کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اسلام بی بی کے واقعے کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر ارد گرد کے قبائل کی سرکردہ شخصیات کا ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں انگریز انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر نو مسلم خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کیا گیا تو ان کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے گی۔ انتظامیہ کی طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر ای پی فقیر نے گرویک نامی مقام کو مرکز بنا کر مسلح تحریک شروع کر دی، جس میں ارد گرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے۔ لیکن گرویک جانے سے قبل خیسورہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کی اہمیت غیر معمولی ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد فقیر ای پی دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کی بہت سی تفصیلات مقامی اور مغربی مورخین کے تاریخی تذکروں میں محفوظ ہیں، لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سینہ بہ سینہ بھی بہت سی روایات چلی آتی ہیں، جن کی تصدیق مقامی بزرگ اور ملک کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جہاں زیب نے ان جنگوں کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر ای پی نے دو بدو جنگ لڑنے کی بجائے خطے کے جغرافیائی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپہ مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی 25 نومبر 1936 کو ہوئی۔ 3 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی ہدف فقیر ای پی کی گرفتاری تھا، لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریز فوج کے افسروں سمیت 200 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے، جن میں میجر ٹینڈال اور کیپٹن بائیڈ بھی شامل تھے۔ دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا، جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد 700 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ، جنہوں نے اسلام بی بی کو مسلمان کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، اس کے مقابلے میں فقیر ای پی کے لشکر کو ہونے والے جانی نقصان کی تعداد بہت کم رہی۔ اس جنگ میں مقامی چھاپہ ماروں پر قابو پانے کے لیے فضا سے بمباری بھی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ای پی فقیر کے صرف 35 ساتھی مارے گئے، تاہم بمباری کی وجہ سے مقامی مسجد شہید ہو گئی اور فقیر کا حجرہ بھی مسمار ہو گیا۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران ای پی فقیر اور انگریزوں کے مابین مزید کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں انگریز فوج کی طرف سے چونکہ فضائی طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، جس سے مقامی آبادی کو نقصان پہنچتا تھا، اس لیے انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر ڈیورنٹ لائن کے قریب گورویک کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، جس کی غاروں اور ڈلوانی چٹانوں نے اے پی فقیر اور ان کے لشکر کو تحفظ فراہم کیا اور ان کے دشمنوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ گورویک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے یہ تاثر مزید پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ مغربی تذکرہ نگاروں اور اس علاقے میں برطانوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی یادداشتوں کے مطابق قبائلی علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معمولی تاثر کو سینہ بہ سینہ پھیلنے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، جن کا اس وقت کے شمال
مغربی سرحدی صوبے NWFP جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا کے بارے میں 24 جون 1937 کو ارسال کی جانے والی برطانوی حکومت کی انٹیلیجنس رپورٹ میں نہایت دلچسپ تذکرہ کیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ قبائلی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر ایپی کو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے چھاپہ مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑی اسے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکڑی کی اس ٹہنی کو اپنی روحانی طاقت سے بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ان دو روحانی واقعات پر جیسا کہ ان میں ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ آ رہی ہو، اس پر ہم آج کی قسط کو ختم کرتے ہیں۔ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید ان کے حوالے سے، ان کی روحانیت کے حوالے سے کیا کیا کچھ مشہور تھا۔ فقیر ایپی کے بارے میں رپورٹ میں لکھا گیا کہ قبائلی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر ایپی کو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ ان کے چھاپہ مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑی اسے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اس ٹہنی کو بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑاکا جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کے گالوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کے تصورات اور قصے کہانیوں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں تقدس حاصل ہو گیا ہے اور انہیں ایک جنگجو کے علاوہ دیومالائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا جانے لگا ہے۔ اس طرح ان کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، لیکن ان کے جنگجو ساتھیوں کی اصل تعداد کیا تھی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے خیال میں کہ ان کی تعداد 3000 تک رہی ہے، جبکہ میلان ہائنر کے مطابق ان کے ساتھیوں کی تعداد 1000 سے کبھی زیادہ نہیں رہی، لیکن ان کے جتنے ساتھی بھی تھے بہت پرعزم، مبالغے کی حد تک وفادار اور بہادر تھے۔ اپنے ساتھیوں کے علاوہ ان کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام کا تعلق بھی ایسا ہی غیر متزلزل تھا۔ تاریخ بنو میں منڈان نامی علاقے کے رہنے والے ایک سرکاری اسکول ٹیچر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ مقامی لوگ ایپی فقیر کے کسی بھی طرح سے مدد نہ کریں۔ حکام کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ ان صاحب کی تنخواہ 19 روپے ماہانہ تھی۔ انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود کر کے اس تنخواہ کا یعنی 9 روپے ہر ماہ فقیر ایپی کو عطیہ کی صورت میں دینا شروع کر دیے۔ مخبری کی وجہ سے یہ راز فاش ہو گیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی، لیکن تاریخ بنو کے مطابق وہ صاحب اس کے باوجود فقیر کو عطیہ دینے سے باز نہ آئے۔ میلان ہائنر نے ان کی لڑائیوں کے تذکرہ کرتے ہوئے سوویت یونین کے ساتھ افغان چھاپہ ماروں کی اس جنگ کا بھی ذکر کیا ہے جو جہاد افغانستان کے نام سے معروف ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقیر ایپی کی حربی حکمت عملی نہایت سادہ اور مقامی روایت کے مطابق تھی۔ ان کے ساتھی کم تھے اور اسلحہ بھی ان سے یعنی چند 100 بندوقیں اور موزر، چند مشین گنیں اور کبھی کبھار 1 یا 2 پرانی توپیں۔ ان کے پاس کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی ریڈیو اور وائرلیس کا نظام بھی نہیں تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں اور پیغامبروں پر اعتماد کرتے تھے۔ ان تمام لڑائیوں میں انہوں نے اسی اسلحہ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جس کی تعداد ایک وقت میں 40,000 افسروں اور جوانوں تک جا پہنچی تھی، لیکن فوج کی اتنی بڑی تعداد ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکی نہ انہیں گرفتار کرنا ہی ممکن ہوا۔ اتنی بڑی فوجی قوت کے مقابلے میں ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ مورخ کے مطابق ان کے بااعتماد ساتھی جو ان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے اور فقیر ایپی اپنی حکمت عملی کو ہمیشہ خفیہ رکھتے، پیش قدمی، نیز پسپائی وغیرہ کے فیصلے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے، صورتحال پر گہری نگاہ اور بر وقت فیصلہ ان کی حکمت عملی کی
بنیاد تھا۔ ان کے جنگی حربوں میں قبائلی روایت کے عین مطابق ضد، عدم مفاہمت، دشمن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ہر اصول کو پامال کر دینا شامل تھا۔ وہ قبائلی عسکری روایت کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے، دشمن کے فوجیوں کو قید کر لیتے اور جسمانی اذیت پہنچاتے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف سائد کر چکا تھا۔ یہ عین وہی حکمت عملی تھی سوویت یونین کے خلاف افغانوں کی مزاحمت منظم کرتے وقت جس سے استفادہ کیا گیا۔ فقیر ایپی، جنہوں نے چند برس قبل ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی، بتدریج اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعزم اور سب سے بڑے مجاہد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا جس کی وجہ سے اس خطے اور خاص طور پر افغانستان میں اتحادیوں یعنی برطانیہ اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ محوری طاقتیں یعنی جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک سرگرم عمل تھیں۔ اس دوران افغانستان اور محوری طاقتیں چاہتی تھی کہ برطانیہ کو کمزور کیا جائے اور اس کی افواج کو قبائلی علاقوں تک محدود رکھا جائے تاکہ وہ افغانستان کا رخ نہ کر سکیں۔ اس پس منظر میں فقیر ایپی اور ان کی مہم جوئی محوری طاقتوں اور افغانستان کے لیے مفید تھی۔ چنانچہ ایپی فقیر کے ساتھ ان کے روابط استوار ہو گئے اور انہیں کچھ مدد بھی ملی۔ اس سلسلے میں برطانوی انٹیلیجنس رپورٹوں میں بہت کچھ درج ہے، لیکن ملان کے مطابق اس کا بڑا حصہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، کیونکہ فقیر ایپی کی ساری جدوجہد اپنے بل بوتے پر تھی۔ ان طاقتوں کے ساتھ ان کے مختلف اوقات میں روابط ہوئے، کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن عملاً ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے یہ سب کچھ ناکافی تھا۔ گویا قبائلی علاقوں کو غیر ملکی قابضین سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب تک نہیں پھٹکنے دیا۔ ان طاقتوں کے ساتھ فقیر ایپی کے مختلف اوقات میں روابط ہوئے، کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن عملاً ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے یہ سب کچھ ناکافی تھا۔ گویا قبائلی علاقوں کو غیر ملکی قابضین سے آزاد کرانے کے لیے فقیر ایپی نے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا۔ لیکن تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو گئی۔ تقسیم ہند سے قبل ایپی فقیر کے افغانستان کے ساتھ روابط استوار ہو چکے تھے۔ اسی طرح خان عبدالغفار خان آل معروف باچا خان کی سرخ پوش تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا۔ وزیرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور مورخ لائق شاہ درپ خیل مرحوم نے اپنی کتاب وزیرستان میں ان واقعات کی تفصیل بیان کی ہے، اور بقول ان کے وہ ان میں سے بعض واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے بعد افغانستان اور باچا خان کے ساتھیوں کے علاوہ کانگریس کے بعض لوگوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا، جن کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے نئے ملک اور اس کی قیادت کے ساتھ ان کی مفاہمت نہ ہو سکی۔ ان رابطوں کے نتیجے میں فقیر ایپی نے اپنا ایک وفد بھی افغانستان روانہ کیا، جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا اور وفد کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ یہ سرگرمیاں فقیر ایپی کو پاکستان سے بدظن کرنے کا باعث بنی اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا اور اس کی قیادت انگریزوں ہی کی وفادار بلکہ در حقیقت انگریز ہی ہے۔ ان کے اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد بھی شمال مغربی سرحدی صوبے، جس کو سرحد کہتے تھے کہ انگریز گورنر اور چیف سیکرٹری برقرار رہے، جبکہ وانا اور میران شاہ سمیت دیگر فوجی چھاؤنیوں اور سکاؤٹ قلعوں پر بھی یونین جیک لہراتا رہا تھا۔ لائق شاہ کے مطابق فقیر ایپی اس وقت تقریباً تنہا تھے اور کوئی ایسا شخص ان کے قریب نہ تھا جو انہیں اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکتا۔ چنانچہ
وہ اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ یہ عناصر انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ وہ اگر پختونستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کر دیں تو اس کے نتیجے میں خالصتاً ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آ جائے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوویت یونین، افغانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کریں گے۔ پختونستان کے قیام پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں میران شاہ کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک خلیفہ عبداللطیف کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا اور لائق شاہ درپیخیل کے اپنے الفاظ میں آخر میں یہ کہ فقیر اے پی ان سیاسی بازیگروں کے دکھائے گئے سبز باغوں کے جھانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا۔ اس کی ماسکو، کابل اور دلی نے خوب تشہیر شروع کر دی۔ لائق شاہ درپیخیل لکھتے ہیں، آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغان حکومت نے اس نام نہاد ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فراہم کیے۔ ایک پرنٹنگ پریس لگوایا جس کی انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا۔ پاکستان کے سابق قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے ممتاز صحافی سمیع اللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے کے افغان حکومت کے تعاون سے گرویک میں اسلحہ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا جس سے بندوقیں وغیرہ تیار کی جاتی تھیں۔ ان مشینوں پر کام کرنے والا عملہ لاہور اور بعض دیگر مقامات سے بلایا گیا تھا۔ اسی زمانے میں کابل میں انڈین سفارت خانے کی معرفت فقیر اے پی کے انڈیا کے ساتھ براہ راست تعلقات بھی استوار ہو گئے اور فقیر اے پی نے انڈین قیادت کے ساتھ خط و کتابت بھی شروع کر دی۔ لائق شاہ نے اس سلسلے کا ایک دلچسپ خط اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو لکھا تھا۔ خط کا متن کچھ یوں ہے، بخدمت جناب والا شان پنڈت جواہر لال نہرو بادشاہ ہند دام اقبالہ گزارش بحضور انور این کے مسمی اول حسن فقیر اے پی کا نمائندہ آن جناب سے بہت خوش ہو کر واپس آیا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ جناب نے زبانی گفتگو کی، یعنی انگریز نے بہت عرصے سے کشمیر میں تکلیف بنا رکھی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اہالیان کشمیر کو اس آفت سے نجات دلائیں۔ خدا کے فضل سے اب پاکستان کمزور ہو گیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ جو ہی آپ کی مدد پہنچ جاوے تو میں سرحدی لوگوں کو ایک دم لڑائی پر مجبور کر دوں گا، کیونکہ کافی عرصہ سے پاکستان یعنی انگریز نے سرحد کے لوگوں کو بھوکا مارا اور ننگا کر رکھا ہے۔ جس وقت اپنے وطن میں آپ کا امداد پہنچ جاوے تب وہ معمولی تنخواہ پر میرے ساتھ شامل ہو سکیں گے اور آپ ہندوستان کی طرف سے حملہ کر دیں گے۔ اس بار اول حسن آپ کے پاس آ رہا ہے کیونکہ کابل کے بادشاہ نے سب سفیروں پر سخت پیرا بٹھایا ہے، اس لیے آپ کے سفیر تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے بہتر ہے اول حسن آپ کے اختیار سے کابل میں آپ کے سفیر کے پاس جا سکے، تب وہاں سب کام تسلی بخش ہوگا۔ اول حسن آپ کی خدمت میں ضروری باتیں بیان کر دے گا۔ تسلیمات فقط اے پی فقیر کے انڈیا کے ساتھ تعلق کے ضمن میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا۔ اس نظام کا اندازہ فقیر اے پی کے انڈین فوج کے ایک جرنیل کے نام ایک خط سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈت جی کو باخبر رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اے پی فقیر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا۔ اس نظام کا اندازہ اے پی فقیر کے انڈین فوج کے ایک جرنیل کے نام ایک خط سے بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے لکھا
کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈت جی کو باخبر رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اے پی فقیر ایک طرف پختونستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور افغانستان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بدل چکے تھے اور اب لوگ بظاہر ماضی کی طرح ماورائی قوتیں رکھنے والے اے پی فقیر کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ فقیر اے پی کا مزار تحصیل دتا خیل میں واقع ہے، جہاں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی حاضری دیتی ہے۔ بدلے ہوئے حالات پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی باغیانہ کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈین اور افغانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں تھیں، بلکہ ایک سازش ہیں تاکہ مسلمانوں کے نئے ملک کو کمزور کیا جا سکے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد فقیر اے پی نے رزمک کے علاقے ملک اردر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان حکومت نے اب تک مجھے مغالطے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا تھا۔ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کی کہ افغان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے۔ یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤ سے مجبور ہو کر 7 ستمبر 1948 کو افغانستان نے اے پی فقیر کو ایک کھلی وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ فقیر اے پی 16 اپریل 1960 کو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار تحصیل دتا خیل میں واقع ہے، یہاں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی حاضری دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی BBC کی فقیر اے پی کے کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، انہوں نے جو کچھ کیا اس حوالے سے ایک مفصل رپورٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔